एपिसोड 34। रानी को मैंने अभी तक देखा नहीं था, तहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इमारत के उस हिस्से में थी जो शमशेर सिंह का इशरत कदा था। लेकिन मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सका था और मुझे ऐसी जल्दी भी नहीं थी। रानी की रिहाई अब मेरे लिए कोई मसला नहीं थी। शमशेर सिंह मेरा एहसानमंद था। वो मुझे लाखों रुपए देने पर आमादा था और मुझे यकीन था कि अगर अपनी खिदमत के एवज़ मैं उससे रानी की रिहाई का मुतालबा करूँगा तो वो इनकार नहीं करेगा। लेकिन मैं हर काम तरतीब और खूबसूरती से करना चाहता था। नेज़ मैंने सरोजनी से मदद का वादा भी किया था। उसके महबूब अर्जुन सिंह से उसकी शादी करानी थी और अपना वादा बहर सूरत पूरा करना था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और आइंदा की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। रानी की तलाश में मुझे इमारत के उस मखसूस हिस्से में जाना था और उसके लिए जवाज़ की ज़रूरत थी। अगरचे मुझे इस बात का यकीन था कि रानी इमारत में मौजूद है, लेकिन मैं उसे अपनी नज़रों से देखना चाहता था। मैंने अपना बैग खोलकर तमाम सामान बाहर निकाल लिया, जिसमें कोरी हांडी, मिट्टी का चिराग, छोटी छोटी छुरियाँ, मैदे की थैली, सुइयों का पैकेट और इसी नौ की दीगर अशिया मौजूद थीं। मैंने सबसे पहले मैदे के छोटे छोटे पुतले बनाए और उनमें सुइयाँ गाड़ दी और उन्हें हीटर के पास सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद काले इल्म की किताबों में दर्ज हिदायत के मुताबिक मोट तैयार की। मोट की तैयारी में किसी किस्म के ख़ास इंतजामात की ज़रूरत नहीं थी। तमाम सामान मेरे पास था। चिराग में तेल भरकर कोरी हांडी के बीच में रखा और चिराग के चारों तरफ छोटी छोटी छुरियाँ और लोहे के टुकड़े रख दिए। अब मोट किसी शख्स पर उतारने और उड़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखता था और ना इस इल्म से वाकिफ़ था। उसके लिए सिफली इल्म की किताब के मुताबिक बरसों की तपस्या की ज़रूरत थी। महीनों मरघट में जाकर जाप करना पड़ता था और इसके लिए ज़रूरी था कि काले इल्म का जानने या सीखने वाला मज़हब से बेगाना हो, खुदा पर यकीन ना रखता हो। उसके लिए लाजिम था कि खून पिए, कच्चा और मुर्दार गोश्त खाए और हर वो चीज़ इस्तेमाल करे जिससे आम लोग नफ़रत और कराहत महसूस करते हों। कभी शादी ना करे, बदकारी करे, बदी को अपनाए, नेकी से दूर रहे, मुरवत और इखलाक व मोहब्बत को पास ना फटकने दे, अच्छा लिबास ना पहने, बिस्तर और चारपाई पर ना लौटे, बस्तियों से दूर रहे, वीरानों में अपना ठिकाना बनाए, ना गुसल करे ना बाल बनवाए। जिस कदर गलीज, गंदा और बदी के करीब होगा, उसकी शक्ति में इतना ही इजाफा होगा। गर्ज इन कठिन मराहल से गुजरने के बाद उन खबीस बैरों को काबू में कर सकता था जो बदी की अलामत है और मोट को उड़ाने और किसी पर उतारने की सलाहियत रखते हैं। किताब में उन बैरों के नाम भी दर्ज थे: कलवा बैर, शंकर और हनुमान और आज्ञा बेताल वगैरह। मुझे काला इल्म सीखने की ख्वाहिश थी और ना मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता था, बल्कि मैं तो उन किताबों को पढ़कर कराहियत से महसूस करता था। अचानक दस्तक की आवाज़ पर मैं चौंक पड़ा। जल्दी से तमाम सामान छुपाया और दरवाज़ा खोला तो सरदार साहब का चेहरा नजर आया, जिस पर खुशगवार तासुरात थे। मैं मुखल तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, आइए तशरीफ़ लाइए, फरमाइए इस वक्त कैसे जहमत की? बस यूं ही चला आया। हकीकत तो है कि जब से आपने वो तावीज़ दिया है, मैं अपने अंदर बड़ी खुशगवार तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, जबकि इससे पेशतर मेरी तबीयत हर वक्त गिरी रहती थी। पूरा दिन जिस्म दुखता हुआ महसूस होता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, मगर चंद घंटों में ज़बरदस्त तगय्युर नुमाया हुआ है और ज़ाहिर है ये आपके तावीज़ का कमाल है। वो अल्लाह का कलाम है, मेरा कोई कमाल नहीं। खैर ये बताइए, सरोजनी देवी की क्या हालत है? वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं उसी के पास से आ रहा हूँ। खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी, कह रही थी कल से कॉलेज जाऊँगी। कुछ और बताया उसने? किस सिलसिले में? मेरा मतलब है कि अब तक जो कैफियत उस पर तारी रही थी, उस सिलसिले में वो क्या कहती है? वो तो कहती मुझे किसी बात का कुछ नहीं पता। उसका कहना है कि यूँ लगता है जैसे मैं गहरी नींद सो रही थी और अचानक बेदार हो गई हूँ। ठीक कहती है वो, आदमी किसी क़ुव्वत के ज़ेर असर हो तो ऐसा ही महसूस होता है। भगवान करे अब वो इस मुसीबत में कभी मुब्तला ना हो। मेरी कोशिश तो यही है कि वो तागूती क़ुव्वतों से निजात पा जाए और अल्लाह के फजल करम से ऐसा ही होगा। आप मुस्तकिल तौर पर यहीं क़याम क्यों नहीं करते? आपको हर सहूलत वहाँ पहुँचाई जाएगी, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो उन्हें भी यहीं बुला लीजिए। मैं आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, छोड़ने को जी नहीं चाहता। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, लेकिन हर इंसान का अपना घर होता है और जो अपना घर होता है वही अपना घर होता है। सरदार साहब कुछ कहने ही वाले थे कि यकलफ्त इमारत हौलनाक चीखों से गूंज उठी। मैंने आवाज़ पहचान ली। बिलाशुबा वो सरोजनी की चीखें थीं। 5-6 घंटे गुजर गए थे। मैं समझ गया कि वो मेरी हिदायत पर अमल कर रही है और ये जाहिर करा रही कि उस पर आसिफ दोबारा सवार हो गया है। सरदार के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो घबरा कर बोले, आमिल साहब, शायद वो बला फिर मेरी बच्ची को चमट गई है। मैंने तफक्कुर आमेज़ लहजे में कहा, ऐसा ही मालूम होता है, वो बड़ा खबीस है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो आप कुछ कर नहीं सकते? क्यों नहीं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, अभी उसकी खबर लेता हूँ।
ہم سروجنی کے کمرے میں پہنچے تو وہ پچھاڑے کھا رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے تھے اور وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے وہ غضبناک ہو کر میری طرف بڑھی۔ میں نے جھٹ جیب سے چند کوڑماہی نکالی اور ان پر پھونک مار کر سروجنی پہ کھینچ ماری۔ وہ ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی اور مردانہ آواز میں بولی، کالی مائی کے بیروں کے بیچ میں تو کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے مورکھ؟ جیون سے پیار ہے تو حویلی کو چھوڑ کر چلا جا، ورنہ تیرے شریر کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو پھر آ گیا کلوا؟ اس سمے کی مار بھول گیا؟ میں کلوا نہیں ہوں، پھر کون ہے تو؟ میں آگیا بیتال ہوں۔ تو بھی کالی مائی کا پجاری ہے؟ ہاں۔ تو اس لڑکی کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ یہ بہت سندر ہے، اور سندر چیز کسے اچھی نہیں لگتی؟ دیکھ، اس لڑکی کو چھوڑ دے، ورنہ تیرا حشر بھی کلوا سے مختلف نہیں ہوگا۔ کلوا پر تیرا داؤ چل گیا تھا، پر میں آگیا بیتال ہوں، اس سے 10 گنا زیادہ شکتی رکھتا ہوں، تیری گردن مروڑ کے رکھ دوں گا۔ اچھا، اتنا گھمنڈ ہے تجھے اپنی شکتی پر؟ ہاں، مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اچھا، تو پھر دیکھ میری شکتی بھی۔ میں نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا لیا اور یوں ہی بڑبڑا کر اس پر پھونک ماری اور پانی سروجنی پر اچھال دیا۔ سروجنی کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کس موقع پر اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے اوپر پانی گرتے اس نے بھیانک آواز میں چلانا شروع کر دیا، ہائے میں جلا، ہائے میں مرا۔ یہ کہہ کر وہ فرش پر گر کر بے سدھ ہو گئی۔ کمرے میں موجود لوگ حیرت زدہ تھے۔ سردار شمشیر سنگھ نے اس کامیابی پر تحسین آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر تیزی سے سروجنی کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت سروجنی نے آنکھیں کھول دی اور حسب سابق کمال کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی، پھر باپ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹی کو تسلی دیتے رہے، پھر ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شمشیر سنگھ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ عامل صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، مگر یہ کمبخت آصف میری بیٹی کو چمٹ کر رہ گیا ہے، اس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، کلوا بیر کو میں بھگا چکا ہوں، آج آگیا بیتال بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہائے ہائے کرتا ہوا 9-2-11 ہو گیا۔ میرے خیال میں سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا، اب غالباً شنکر آئے گا، اس کے بعد ہنومان جو بہت زیادہ قوتوں کا مالک ہے۔ کالی مائی خود بھی سروجنی کے جسم میں حلول کر سکتی ہے، اور اس کو اتارنا خاصا مشکل ہوگا کہ تمام بیر اسی کے چیلے ہیں، اس سے شکتی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات بتائی آپ نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ضرور اس کا کوئی حل ہوگا۔ اس کے لیے مجھے مسلسل 3 دن عمل پڑنا ہوگا، تب میں اپنے موکلوں کو طلب کر کے حقیقت حال دریافت کروں گا۔ تو پھر آپ عمل شروع کر دیجئے، جس چیز کی ضرورت ہوگی میں حاصل کر دوں گا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس 3 راتیں جاگ کر گزارنا ہوں گی، یہ بڑا محنت طلب کام ہے، بہرحال آپ کے لیے سب کر گزروں گا۔ شمشیر سنگھ نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک نظر سروجنی کو دیکھ لوں؟ ضرور، کیوں نہیں، اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ زحمت نہ کیجیے، بس ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ سروجنی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی تو اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ کیا حال ہے؟ آگیا بیتال دوبارہ تو نہیں آیا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، سچی بات تو یہ کہ آپ جیسا ہوشیار اور معاملہ فہم شاید ہی کوئی ہوگا۔ فن اداکاری میں تمہارا بھی جواب نہیں ہے، بڑے سے بڑا عامل اور پنڈت پجاری یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ تم محض ایکٹنگ کر رہی ہو۔ عامل صاحب بتا رہے تھے کہ آصف اتارنے والے کئی سادھو اور منتری وغیرہ ڈر کر بھاگ گئے، وہ بھی میری طرح فراڈ ہوں گے۔ خیر اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے، یہ ڈرامہ کب تک جاری رہے گا؟ تم بس میری ہدایت پر عمل کرتی جاؤ اور ارجن سنگھ سے اپنی شادی پکی سمجھو۔ البتہ ڈرامہ کچھ دن اور جاری رہے گا، کیونکہ اس میں میری بھی کچھ غرض شامل ہے۔ یہ بات تم نے پہلے بھی کہی تھی۔ ہاں، آخر معاملہ کیا ہے، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تمہیں معلوم ہے عمارت کے عقبی حصے میں کون رہتا ہے؟ تم اس بارے میں کیا چاہتے ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ سروجنی اداس ہو گئی، وہ دبے لہجے میں بولی، میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی لجا محسوس کر رہی ہوں کہ میرے باپ کا چرتر ٹھیک نہیں ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عمارت کا وہ حصہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں، تم صرف اتنا بتا دو کہ وہاں رانی نام کی کوئی لڑکی موجود ہے۔ وہاں بہت سی عورتیں ہیں، لیکن مجھے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، مجھے اس طرف جانے کی آگیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود ہی معلوم کرنا ہوگا۔ کیا معلوم کرنا ہوگا؟ رانی کے بارے میں۔ رانی کون ہے؟ ایک لڑکی ہے۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دوست ہے میری، میں اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میں اس سلسلے میں ضرور تمہاری سہایتا کروں گی۔ خیر یہ بعد میں دیکھا جائے گا، تم یہ بتاؤ سردار صاحب کی کسی سے دشمنی ہے؟ بلبیر سنگھ سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ بلبیر سنگھ کون؟ یہ نام میں تمہاری زبان سے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ ارجن سنگھ کا باپ۔
اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ سردار صاحب کا کسی سے کوئی تنازع چل رہا ہے؟ ہاں، لالا جگن ناتھ سے۔ اب یہ کون ہے؟ علاقے کا ایک بڑا زمیندار ہے، ڈیڈی کی طرح وہ بھی بہت دولت مند اور خاصے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ اب تو نہیں ہے، بلکہ کسی وقت تھا۔ دراصل زرعی زمین کے معاملے میں تنازع کھڑا ہوا تھا، دونوں اس پر اپنی اپنی ملکیت جتا رہے تھے۔ آخر ڈیڈی نے جگن ناتھ پر کیس کر دیا، معاملہ عدالت میں گیا، کئی سال مقدمہ چلتا رہا، آخر فیصلہ ڈیڈی کے حق میں ہوا۔ گڈ، پھر ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں بتانے کی بات نہیں، بس یہ سمجھ لو کل تم پر ہنومان آئے گا اور تم پہلے سے زیادہ ہنگامہ کرو گی۔ سروجنی ہنس پڑی اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے تیاری شروع کر دی۔ یوں تیاری میں پہلے مکمل کر چکا تھا، بس اسے آخری شکل دینا تھی۔ میں نے ہانڈی کا جائزہ لیا، موٹ بالکل تیار تھی، بس اس کے اندر رکھا ہوا چراغ روشن کرنا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ چراغ روشن ہونے کے بعد ہانڈی میرے حکم پر اڑنا شروع کر دیتی۔ نہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا اور نہ اس کا طریقہ معلوم تھا۔ مقصد شمشیر سنگھ کو ہراساں کر کے راہ راست پر لانا تھا۔ میدے کے وہ پتلے بھی سوکھ کر تیار ہو چکے تھے جن میں متعدد سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ رات کے 2 بجے جب عمارت میں ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا تو میں نے موٹ میں رکھا ہوا چراغ روشن کیا، پتلے جیب میں ڈالے اور ہانڈی اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگرچہ رات تاریک تھی مگر عمارت میں ہر طرف بلب روشن تھے، تاہم راہداری میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازمین سمیت سب اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ میرا کام بھی زیادہ دقت کا متقاضی نہیں تھا۔ میرا رخ شمشیر سنگھ کے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سردار صاحب بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے ہانڈی دروازے کے سامنے رکھ دی اور ایک پتلا بھی کھڑکی کے راستے آہستہ سے ان کے کمرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوسرے پتلے بھی مختلف کمروں اور دیگر مقامات پر ڈال دیے۔ اس تمام کارروائی میں مشکل سے 15 منٹ لگے۔ اس کے بعد میں کمرے میں آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ صبح 7 بجے شور و غل سے میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگ رہا تھا گویا عمارت میں بھونچال آ گیا ہو۔ ملازمین وغیرہ کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ میں صورتحال کو پوری طرح سمجھ گیا اور بستر پر پڑا مسکراتا رہا۔ ذرا دیر بعد دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ میں نے سوتوں میں جان ڈال دی۔ ادھر دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ پھر شمشیر سنگھ کی آواز آئی، عامل صاحب، عامل صاحب، جلدی سے باہر آئیے۔ میں بستر سے اٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سب سے پہلے سردار صاحب کی گھبرائی ہوئی شکل نظر آئی۔ ان کے عقب میں چند ملازمین تھے اور وہ بھی حواس باختہ تھے۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ سب لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عامل صاحب، غضب ہو گیا، کسی نے موٹ اتاری ہے۔ موٹ اتاری ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے، ابھی تک دروازے کے قریب رکھی ہے۔ کس کے دروازے کے قریب؟ میرے دروازے کے۔ سردار کی آواز میں خوف پنہا تھا۔ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ نہیں۔ میں سردار کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہانڈی اسی جگہ موجود تھی جہاں گزشتہ شب میں رکھ کر آیا تھا۔ اس میں چراغ بھی ابھی تک جل رہا تھا۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا اور پھونک مار کر چراغ کو بجھا دیا۔ اب یہ موٹ بے ضرر ہو گئی ہے۔ شکر ہے میرے دیے ہوئے تعویذ کی برکت سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ورنہ موٹ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ دیواروں اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے۔ بے شک آپ کے تعویذ کی برکت سے میں محفوظ رہا، ورنہ دشمن نے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ کے خیال میں حرکت کون کر سکتا ہے؟ کس سے دشمنی ہے آپ کی؟ بلبیر سنگھ کے علاوہ اور کون ہوگا؟ اسی کمبخت نے کارروائی کی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ جالندھر کا ایک بہت بڑا سردار ہے، اس سے ہمارے پریوار کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ فکر مت کیجیے، اس کا انتظام بھی کر دوں گا۔ میری موجودگی میں آپ پر کوئی ایسا بزدلانہ حملہ کرے یہ کیوں کر ممکن ہے، لیکن پہلے اس موٹ کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیجیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ باغ میں قد آدم گڑھا کھدوائیے اور اس گڑھے میں موٹ کو دفن کروا دیجیے۔ میں ایک تعویذ لکھ کر دوں گا، اسے بھی موٹ کے اندر ڈال دیجیے۔ اس کے بعد یہ موٹ کبھی باہر نہیں نکل سکے گی، ورنہ موٹ اکثر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ براہ کرم آپ اپنی نگرانی میں کام کروائیے، مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ گڑھا کھدوائیے، میں اپنے ہاتھوں سے موٹ کو دفن کروں گا، اور آج رات یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کروں گا کہ یہ کس کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اسی وقت ایک ملازم گھبرایا ہوا وہاں پہنچا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، سردار صاحب، ڈرائنگ روم میں ایک پتلا پڑا ہوا ہے، میں صفائی کر رہا تھا کہ وہ صوفے کے نیچے نظر آیا۔ کیسا پتلا؟ اس میں سوئیاں گڑی ہیں، جادو کا معلوم ہوتا ہے۔ سردار نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں، معاملہ سنگین معلوم ہوتا ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو پتلا صوفے کے نیچے موجود تھا۔ ظاہر ہے گزشتہ رات یہ پتلا میں نے خود ڈرائنگ روم میں پھینکا تھا، بلکہ پاس دوسرے کمروں میں بھی ایسے پتلے تھے۔ سردار کے کمرے میں بھی میں نے ایک پتلا ڈالا تھا، لیکن موٹ کی وحشت میں شاید ابھی تک اس کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔
سردار صاحب پیدائشی توہم پرست تھے، پتلا دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ بزدل دشمن نے بہت اوچھا وار کیا ہے، اگر مرد کا بچہ ہے تو کرپان سے مقابلہ کرے۔ وہ تیش میں کر بولے، حوصلہ رکھیے سردار صاحب، یہ وقت اس قسم کی باتوں کا نہیں ہے، میں پتلے کے اصل کو ظاہر کر دوں، پھر آپ کے دشمنوں کے لیے بھی کوئی ترکیب سوچوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پتلے پر پھونک مار کر اسے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ چند لمحے اسے الٹ پلٹ کے غور سے دیکھتا رہا، پھر تشویش سے بولا، سردار صاحب، اس عمارت میں یہ ایک پتلا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ مختلف کمروں اور مختلف جگہوں پر اور بھی پتلے ہوں گے، پوری عمارت کی تلاشی لینی ہوگی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، آئیے ایک ایک کمرے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انہی کے کمرے میں گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے پتلا کس طرف ڈالا ہے، لیکن ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس پر سردار کی نظر پڑے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ان کی پرتجسس آواز آئی، یہ رہا پتلا۔ میں تیزی سے اس طرف گیا اور یوں آنکھوں میں چمک پیدا کر لی گویا بہت کچھ سمجھ گیا ہوں۔ میں نے پہلے کی طرح اس پر پڑھ کر پھونکا، پھر ہاتھ میں اٹھا کر اس کی گردن مروڑ دی۔ اب اس کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے؟ تباہی، بربادی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمارت کے دوسرے حصوں میں بھی یہ پتلے ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہوں گے۔ کسی گھر کی تباہی نازل کرنے کی غرض سے ایک دو نہیں، کئی پتلے پھینکے جاتے ہیں۔ ان سب کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بھی پتلا رہ گیا نا تو تباہی و نحوست ٹل نہیں سکتی۔ آئیے پھر ہم انہیں تلاش کرتے ہیں۔ سردار صاحب واقعی بہت زیادہ توہم پرست تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میرا منصوبہ 100% کامیابی سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ غرض ہم دوسرے کمروں میں پتلے تلاش کرنے لگے۔ میری ہدایت پر سردار نے ملازمین کو بھی حکم دیا کہ عمارت کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں، اور جو ہی کوئی پتلا نظر آئے فوراً اطلاع دیں۔ میں نے بے شمار پتلے پھینکے تھے جو مختلف جگہوں سے برآمد ہو رہے تھے۔ اس دوران میں ملازمین بھی پتلوں کی اطلاع دیتے رہے، اور میں ان پتلوں کو توڑ توڑ کر پھینکتا رہا۔ میں نے 12 پتلے بنائے تھے، 10 برآمد ہو چکے تھے، 2 ابھی باقی تھے، اور ظاہر ہے وہ عمارت کے اس حصے میں تھے جو سردار صاحب کی مخصوص نشست گاہ تھی، اور جہاں عیش و عشرت کا سامان موجود تھا۔ دروازہ چونکہ بند تھا، اس لیے میں نے دیوار کے اوپر سے پتلے پھینک دیے تھے۔ انہیں جلایا جائے گا، براہ کرم آگ دہکوانے کا انتظام کیجیے۔ سردار نے ملازمین کو آگ جلانے کی ہدایت کی۔ میں نے اچانک کہا، ذرا ٹھہریے، عمارت کا یہ حصہ بھی باقی ہے، اور وہاں بھی یہ جادوئی پتلے موجود ہوں گے۔ سردار صاحب ذرا جھجکے، لیکن اپنی سلامتی مقصود تھی، چنانچہ مجھے عمارت کے اس مخصوص حصے میں لے کر داخل ہو گئے۔ یہ حصہ عمارت سے قدرے ہٹا ہوا تھا اور ذیلی رہائش گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دیوار کے پاس ہی 2 پتلے مل گئے، لیکن پوری عمارت کی تلاشی لینا ضروری تھی، چنانچہ ہم اندرونی حصے کی جانب بڑھے۔ عمارت کا یہ حصہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم ایک ہال میں پہنچے جس کی آرائش دیدہ زیب تھی، اور جہاں فرشی نشست کا انتظام تھا۔ سفید چاندنیوں پر مخملی گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وہ سردار صاحب کی مخصوص نشست گاہ معلوم ہوتی تھی جہاں رقص و سرور اور جام و مینا کی محفلیں سجتی تھیں۔ ظاہر ہے تمام پتلے برآمد ہو چکے تھے اور اب تلاش حاصل تھی، لیکن اب مجھے پتلوں کی نہیں، رانی کی تلاش تھی۔ وہاں متعدد کمرے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کسی ایک میں رانی ضرور ہوگی۔ بلا شبہ عمارت کا وہ حصہ کسی راجہ مہاراجہ کے شبستان سے کم نہیں تھا۔ کئی کمروں میں ناچنے والیاں فروکش تھیں، چند ایک میں مختلف انوکھے ساز رکھے تھے۔ ہم نے تمام کمروں کی تلاشی لی، مگر کوئی پتلا موجود ہوتا تو ملتا۔ سامنے کی جانب بنے ہوئے چند کمرے کچھ زیادہ منفرد و مزین نظر آ رہے تھے۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھا۔ سردار صاحب ابھی پیچھے تھے۔ جو ہی میں پہلے کمرے میں داخل ہوا، ایک یورپین لڑکی اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میرے خیال میں وہ امریکن تھی، خوبصورت تھی اور عمر بھی 22-23 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میری آمد پر وہ چونک گئی اور چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مسٹر، کون ہو تم؟ بلا اجازت میرے کمرے میں کیوں داخل ہو گئے؟ وہ کولوں پر ہاتھ رکھ کر انگریزی میں بولی۔ میں اپنی انگریزی دانی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ وہ پھر چیخی، اے مسٹر، تم یہاں کیسے آئے؟ میں اس بار بھی چپ رہا، البتہ یہ ضرور جان گیا کہ وہ شمشیر سنگھ کی غیر ملکی داشتہ ہے۔ اسی دوران سردار صاحب اندر آ گئے۔ لڑکی انہیں دیکھتے ہی مسکرا کر آگے بڑھی اور بڑی ادا سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، ڈارلنگ، یہ کون بے وقوف ہے جو اتنی آزادی سے میرے کمرے میں گھستا چلا آ رہا ہے؟ سردار صاحب فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ لڑکی کی بات کا کیا جواب دیں۔ آخر کچھ سوچ کر بولے، ہنی، یہ سرکاری آدمی ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، کمروں کی پیمائش وغیرہ کا سروے کرنے کے لیے آیا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، آپ کے یہاں ایسے بیتو کے رولز بھی ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسے ہی رولز ہوتے ہیں۔ میں ان دونوں کی گفتگو سنتا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ میں نے کمرے کا مختصر جائزہ لیا اور جلدی نکل آیا۔
ہم دونوں دوسرے کمرے میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ وہاں بھی ایک بنگالن دوشیزہ موجود تھی، سانولا رنگ، تیکھے نقوش، دبلی پتلی اور نازک سی۔ وہ حیرت سے ہماری کارروائی کو دیکھتی رہی مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ میری تلاش بے مقصد تھی۔ ظاہر ہے کسی بھی کمرے میں کوئی پتلا نہیں تھا۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ رانی وہاں ہے یا نہیں۔ شمشیر سنگھ کے ساتھ میں تیسرے کمرے میں پہنچا تو اندر داخل ہوتے ہی چونک پڑا۔ رانی اس کمرے میں تھی۔ وہ صوفے پر افسردہ و مزمحل انداز میں نیم دراز تھی۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھیں رنج و الم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی لگائے اوپر سفید چھت کو گھور رہی تھی۔ رانی نے ہماری آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس نے ایک نظر شمشیر سنگھ اور پھر میری جانب دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں الجھن سی پیدا ہوئی۔ شاید اسے میرا چہرہ کچھ ہناسا سا معلوم ہو رہا تھا، اگرچہ میں ایک عامل کے بھیس میں تھا، شیروانی اور پجامے میں ملبوس تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی، آنکھوں پر کالی اینک لگی تھی۔ اس کے باوجود چہرے کے اصل خد و خال نہیں چھپ سکتے، لیکن پھر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پائی اور بے نیازی سے دوبارہ چھت کو گھورنے لگی۔ اسے توقع نہیں ہوگی کہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ اگر ذرا بھی امید ہوتی تو وہ پہچان لیتی۔ میں نے بھی اپنے چہرے پر ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہونے دی جس سے رانی کو میری اصلیت کا پتہ چلتا، کیونکہ ان ممکن تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتی جس سے سردار کے سامنے راز فاش ہو جاتا۔ بہرکیف میں اس فکر میں تھا کہ کسی طرح رانی پر اپنی اصلیت ظاہر کر دوں، کیونکہ پلان کے مطابق اس کے لیے جاننا ضروری تھا کہ میں عمارت میں موجود ہوں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ مگر شمشیر سنگھ کی موجودگی میں ایسا کوئی قدم مناسب نہیں تھا۔ میں جادوئی پتلوں کی تلاش میں کمرے کا جائزہ لے رہا تھا اور رانی بے حس و حرکت بیٹھی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی کبھی چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ لیتا مگر وہ حالات سے بے نیاز تھی۔ میں الماری کے قریب پہنچا تو ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ جناب، ذرا ایک ملازم کو بلوا دیجیے، این ممکن ہے پتلا الماری کے اوپر پڑا ہو۔ میں نے کہا تو سردار صاحب فوراً باہر لپکے۔ میں نے آہستہ سے پکارا، رانی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ میں نے قریب جا کر کہا، مجھے پہچانا نہیں؟ میری آواز واضح اور قریب سے سن کر وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور غور سے میری طرف دیکھ کر بولی، سکندر؟ ہاں میں سکندر ہوں، تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ بس 2-4 دن اور ٹھہر جاؤ، پھر اس عمارت سے باہر ہوگی۔ مگر تمہارا حلیہ؟ خاموش رہو، بعد میں سب بتا دوں گا۔ بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں، اسی مقصد کے تحت یہ بحروب بھرا ہے۔ سردار شمشیر سنگھ اس وقت میری مٹھی میں ہے۔ ہوشیار، وہ آ رہا ہے۔ اس پر یہ بات ظاہر مت ہونے دینا کہ تم مجھے جانتی ہو۔ ہاں، اگر تم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ اور میں کسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہ چل سکوں تو ہوٹل جالندر میں میرا انتظار کرنا۔ چند لمحوں بعد سردار صاحب ایک ملازم کے ساتھ اندر آئے۔ میں نے ملازم کو الماری پر چڑھ کر پتلا تلاش کرنے کی ہدایت کی مگر وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر نیچے اتر آیا اور ہم سب کمرے سے باہر آ گئے۔ میرے خیال میں اتنے ہی پتلے پھینکے گئے تھے۔ میں نے سردار سے کہا، پتلوں کی صحیح تعداد آپ معلوم نہیں کر سکتے؟ میں آج رات ایک عمل پڑھوں گا جس کے اثر سے اگر کوئی پتلا رہ گیا تو وہیں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں واپس پہنچا تو طبیعت میں خوشگوار تبدیلی محسوس کی، اور یہ تبدیلی اس لیے تھی کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی تھی۔ میرے ایک اشارے پر سردار صاحب رانی کو آزاد کر سکتے تھے، لیکن مجھے بھی اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے سروجنی کی مدد بھی کرنا تھی، میں اس سے وعدہ کر چکا تھا۔ اگلے روز میں نے صبح صبح سردار صاحب کو اٹھایا تو وہ بہت حیران اور پریشان نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات ہو گئی کیا؟ ایسی کچھ بات ہے، براہ کرم ضروریات سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں تشریف لائیں، میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی خاص معاملہ ہے شاید؟ آپ آ جائیے، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ وہ جلد ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ ناشتہ بھی وہیں منگوا لیا مگر سردار صاحب کا دل ناشتے میں نہیں لگ رہا تھا، آنکھوں میں فکر و تردد کے آثار تھے۔ جلدی جلدی انہوں نے ناشتہ ختم کیا۔ اب بتائیے کیا معاملہ ہے؟ آپ چنتا مت کریں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ دراصل رات میں نے اپنے موکلوں کو طلب کیا تھا، ان کے ذریعے مجھے تمام واقعات کا لفظ و لفظ علم ہو گیا ہے۔ اچھا، کیا معلوم ہوا؟ آپ کے موکلوں نے یہی بتایا ہوگا کہ تمام کارروائی میں بلبیر سنگھ کا ہاتھ ہے۔ آپ کا اندازہ غلط ہے، اس معاملے سے بلبیر سنگھ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ جس شخص نے آپ پر جادو کرایا ہے وہ ایک دوسرا ہی فرد ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ کون ہے وہ؟ سردار کی آنکھیں لال ہو گئی۔ ماضی قریب میں کسی شخص سے آپ کی مقدمے بازی ہوئی تھی؟ ہاں ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، براہ کرم میری بات کا جواب دیجیے۔ جی ہاں، کچھ عرصہ قبل جائیداد کے معاملے پر ایک شخص سے تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا نام جگن ناتھ ہے۔ ہاں، آپ کو اس کا نام بھی معلوم ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے کلکتے کے ایک پجاری کے ذریعے، جو کالی مائی کا پجاری ہے، آپ پر جادو کرایا ہے۔
وہ آپ کے خاندان کو تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ سروجنی پر جو اثر ہے اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ غالباً وہ مقدمہ ہار گیا تھا۔ جی ہاں۔ بس تو وہ اپنی ہار کا انتقام اس طرح لے رہا ہے، اور جس پجاری کی اس نے خدمات حاصل کی ہیں وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ عامل صاحب، آپ نے ایک ایک بات سچ بتائی ہے۔ بلا شبہ یہ جگن ناتھ کا کام ہے، اسی کو مجھ سے دشمنی ہو سکتی ہے۔ مقدمہ ہارنے کے بعد وہ بوکھلا گیا ہے اور اونچی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ اگر مرد کا بچہ ہے تو میدان میں مقابلہ کرے، جادو ٹونے کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ جوش میں نہ آئیے، صبر سے کام لیجیے۔ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا، میں ایسا عمل پڑھوں گا کہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اور آئندہ آپ پر ایسے حربے استعمال کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولے، آپ ہی کی مہربانیوں کے کارن میری جان بچی ہے۔ اگر آپ نے تعویذ نہ دیا ہوتا نا تو موٹ کمرے میں داخل ہو کر مجھ پہ اتر جاتی، اور اس سمے میں آپ سے باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میں کسی نہ کسی طرح اس بدبخت سے نمٹ لوں گا۔ مجھے اپنی بچی کی بہت زیادہ چنتا ہے، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اگرچہ آپ کے عمل وغیرہ سے وہ بڑی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر 4-6 گھنٹے کے بعد اس کو دورہ پڑتا ہے۔ میں نے فکر مند لہجے میں کہا، سروجنی دیوی پر کالی مائی کے بیروں کا حلہ ہے، اور کالی مائی کے بیر اتنے ہیں کہ انہیں ختم کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی، جبکہ میں زیادہ عرصے تک یہاں نہیں رہ سکتا۔ کچھ کیجیے عامل صاحب، میری بچی تباہ ہو جائے گی۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے، جلدی بتائیے۔ فوری طور پر سروجنی دیوی کا وواہ کر دیا جائے۔ وواہ؟ ہاں، شادی کے بعد طاغوتی قوتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آپ یہ بات پورے وشواس سے کہہ رہے ہیں؟ تو اس میں غیر یقینی کی کیا بات ہے؟ تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں آج ہی سے شادی کے انتظامات شروع کر دیتا ہوں۔ لڑکے والوں سے بات ہو چکی ہے، بلکہ وہ جلدی کر رہے ہیں، چند روز میں بیاہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک شرط ہے، اور یہ بات میرے موکلوں نے رات ہی بتائی تھی۔ کون سی بات؟ آپ کی بیٹی کی شادی ایسے نوجوان سے ہونا چاہیے جس کے نام کا پہلا حرف الف اور آخری نون ہو۔ الف اور نون؟ ہاں، آپ کے فرقے کے 5ویں گرو کا نام ارجن سنگھ ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے درست کہا۔ تو بس اس نام کی برکت سے آصف کا اثر دور ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ اگر کسی ارجن نام کے شخص سے شادی کر دی جائے تو تمام زندگی بدی کی قوتیں سروجنی کے قریب نہیں پھٹکیں گی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے تو اگر کسی اور شخص سے سروجنی کی شادی کی گئی تو زندگی سکھ سے نہیں گزرے گی، دونوں پر آفات نازل ہوں گی، اور وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ ارجن سنگھ؟ سردار صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ مگر وہ تو میرے دشمن کا لڑکا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سروجنی اسے پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کے لیے بضد ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس پریوار سے ہماری برسوں کی دشمنی چلی آ رہی ہو میں اسے اپنی بیٹی دے دوں؟ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی بھلائی مقصود ہے تو دشمنی اور اختلافات بھلانا ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ دشمنی عزیز ہے یا بیٹی کی زندگی۔ مجھے سروجنی کی زندگی بہت عزیز ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ پریوار میں بڑی سبکی ہوگی۔ بقول آپ کے، جب سروجنی اس لڑکے کو پسند کرتی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری رائے یہی ہے کہ رشتہ طے کر دیں اور بیٹی کی زندگی کو تباہی سے بچا لیں۔ سردار صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ بہت پریشان نظر آنے لگے۔ آپ پریشان مت ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی انا کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچے گی، لیکن یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ اختلافات کو بھلانا اور تعلقات استوار کرنا ایک قابل تعریف اقدام ہے۔ سنجیدہ طبقہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کو بے حد سراہے گا، اور آپ کے سر سے ایک بوجھ بھی اتر جائے گا۔ دشمنی ختم کر کے بڑا سکون محسوس کریں گے آپ۔ اس کے علاوہ سروجنی کے جیون میں بھی مسرتوں کے پھول کھل اٹھیں گے۔ لوہا اب گرم ہو گیا تھا، مزید چوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سردار صاحب بولے، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ بے شک دشمنی ختم کرنے میں مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بلبیر سنگھ سے ہماری رشتہ داری بھی ہے۔ میرے کانوں تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ لوگ سروجنی کو اپنی بہو بنانے کے خواہش مند ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو آپ دیری نہ کیجیے۔ آج کل کے دور میں اچھے لڑکے مشکل سے ملتے ہیں۔ تعلقات بحال کرنے کی جلد کوشش کیجیے۔ میں آج ہی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اور ہاں، کیا سروجنی کی شادی کے بعد اس عمارت سے بھی آصف کا اثر زائل ہو جائے گا؟ اس کا بندوبست میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ کئی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، اور جادو کے توڑ کے لیے مسلسل عمل پڑتا رہا ہوں۔ چلتے سمے 4 عدد تعویذ دے جاؤں گا۔ عمارت کی باؤنڈری کے چاروں کونوں میں انہیں 1 فٹ کی گہرائی میں دفن کرا دیجیے گا۔ انشاءاللہ شیطانی قوتیں حویلی سے دور رہیں گی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو تو؟ اب بات عمل اور کردار کی رہ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟
میں نے فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد بولا, ایک بات بتائیے. جی جی پوچھیے. آپ نے گندم کے بیج سے مکئی کا پودا پھوٹتے دیکھا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ گندم کے بیج سے گندم کا ہی پودا پھوٹے گا؟ آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے؟ جی بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ غالباً آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ بکری کے بطن سے بلی کا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا. جی. تو پھر آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ برائی سے برائی جنم لیتی ہے. بدی سے نیکی کے سوتے نہیں پھوٹ سکتے اور نیکی کے وجود سے برائی جنم نہیں لے سکتی. بدی ہمیشہ بدی کی طرف لپکتی ہے, نیکی سے دور بھاگتی ہے. میں کچھ سمجھا نہیں. گستاخی معاف. تو پھر آپ بھی دونوں میں سے ایک راستہ منتخب کر لیجئے. میں نے آپ کی شخصیت کو بغور پڑھا ہے اور یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ ذاتی طور پر آپ ایک اچھے انسان ہیں, لیکن کچھ برائیاں آپ سے چمٹ گئی ہیں. میرا اشارہ عمارت کے اس حصے کی طرف ہے جہاں ہم کل پتلے تلاش کرنے گئے تھے. میں نے وہاں چند لڑکیاں دیکھی تھیں, دیگر لوازمات بھی نظر آئے تھے. غالباً وہ سب آپ کی دلچسپی کے سامان تھے, اور جہاں اس قسم کے سامان ہوں وہاں نیکی کے اثرات نازل نہیں ہوتے. ایک طرف بدی کی قوتیں جھپٹتی ہیں اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں, اور دوسری طرف بدی کو بدی کے مقام پر پہنچنے کا موقع ملتا ہے, شر سے شر جنم لیتا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان فضولیات کو ترک کر دیں تو کوئی شیطانی قوت آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. سردار صاحب سکتے کے عالم میں بیٹھے میری گفتگو سن رہے تھے. وہ کچھ دیر سر جھکائے چپ بیٹھے رہے, پھر بولے, عامل صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. آپ عامل ہی نہیں ایک مبلغ بھی ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ میں برائیوں میں ملوث ہوں. میں آپ کے مشورے پر ضرور عمل کروں گا. معاف کیجیے گا, میں نے آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی ہے. بہرحال اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو شراب ترک کر دیجیے, ان لڑکیوں کو آزاد کر دیجیے, ناچنے گانے والیوں اور میراثیوں کو چلتا کیجیے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ ایک مثالی شخصیت کے مالک بن جائیں گے اور بدی کی کوئی قوت آپ کی طرف کا رخ نہیں کرے گی. سردار صاحب بہت متاثر نظر آ رہے تھے. انہوں نے اسی وقت اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو طلب کیا. ہرنام سنگھ, غور سے سنو. تمام لڑکیوں کو آزاد کر دو اور انہیں اتنی رقم دے دو کہ وہ اپنے گھر پہنچ سکیں. ناچنے گانے والیوں اور سازندوں کا بھی حساب کر دو. اس کے علاوہ شراب کا ایک ایک قطرہ نہر میں بہا دو, اور آج سے اس گھر کو ہر برائی سے پاک کر دو. ملازمین کو حکم دو کہ ایک ایک کمرے کو دھو کر صاف کریں, پھر خوشبوئیں مہکائی جائیں, اور جب وہ جگہ پاک ہو جائے تو وہاں گرنتھ صاحب کی پوجا کروائیں, پاٹھ پڑھوائیں, تاکہ اس گھر پر خیر و برکت نازل ہو اور شیطانی طاقتیں اپنے قدم نہ جما سکیں. ہرنام سنگھ حیرت کی تصویر بنا سردار صاحب کے احکامات سن رہا تھا. شاید مجھے اپنی بات کی دوبارہ وضاحت کرنا ہوگی. تم کسی الجھن کا شکار نظر آ رہے ہو؟ جی نہیں, میں سمجھ گیا. کیا آپ کی ہدایت پر ابھی عمل کیا جائے؟ ابھی اور اسی وقت. سر وہ مس ڈونا, کیا ہوا اس امریکن لڑکی کو؟ میرا مطلب ہے اس کا کیا کیا جائے؟ آپ امریکہ سے اسے اپنے ساتھ لائے تھے اور اب اس سے کہہ دو کہ ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی. وہ جتنی رقم طلب کرتی ہے اسے دے دو. ہرنام سنگھ نے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گیا.